Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel and Facebook page Beyond State Service Exams. आज हम जो बात करने वाले हैं रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है 12th का उस के जो टॉपर रहे हैं हमारे यहाँ खाक जोन के मिस्टर दावर अहमद मलिक, उनसे भी हम बात करेंगे. और आप यहाँ पे देख रहे हो दावर अहमद मलिक फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पे 93.6% इनको टाई हुआ है मुदब्बिर फरहान और शाइस्ता हमीद. तो खुशकिस्मती ये है कि इन जो ये तीन बच्चे हैं इनका मैं टीचर भी रहा हूँ. और इसके अलावा हमारी और एक बच्ची है सुरैया हसन जिसने 92.6% मार्क्स लाए हैं, जो कि खाग हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे है उसमें. तो आज हम दावर से जानेंगे इसकी स्ट्रेटजी क्या रही है और इसका जो बचपन से इसने एजुकेशन कैसे हासिल की है, तो वो सारी बातें हम जानेंगे. तो फ़िलहाल आई वेलकम मिस्टर दावर इन दिस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया. तो आप जो बच्चे रह गए हैं यानी कुछ बच्चे हमारा जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ ओनली 60%, 40% फेल हो गए या किसी न किसी सब्जेक्ट में पीछे रह गए, तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे. तो पहले हम जानेंगे मिस्टर दावर से कि आपकी जो ये प्रिपरेशन रही है कैसे रही है ये प्रिपरेशन और कैसे आपने इतने मार्क्स हासिल किए हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपनी पढ़ाई की है नर्सरी से लेकर 10th तक, वो मैंने यहाँ पर ही अपने कोसर पब्लिक हाई स्कूल जो हमारे यहाँ पर ही लोकलिटी में है. उसके बाद मैंने 10th के बाद एडमिशन लिया था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खाग, और मैं कोचिंग करता था, ऑफलाइन कोचिंग भी करता था. जी सर. और जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए 12th के, उसमें मेरे जो है वो 480 मार्क्स है. और इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस एग्ज़ाम में 96% आए. और मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ. उसके बाद अपने जिसने भी मुझे इस दौरान हेल्प की है, अपने टीचर्स और ख़ास तौर पर मेरे अंकल, उसने भी मुझे हेल्प किया है इसमें, चाहे वो मेंटली हो या फाइनेंशियली या किसी और तरीके से. जी सर, सपोर्ट किया है. और मेरे टीचर्स ख़ास तौर पर, यानी आप उनका शुक्रगुज़ार हूँ, आप उनके शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने आपको इस प्रिपरेशन के दौरान या अपने एजुकेशन में आपको हेल्प की है. जी सर. तो इसके अलावा व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई तो आपको 96% आए? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं उसका फलाई फिस्तानी उसका IQ ही हाई है, वो नेचुरली बॉर्न है इंटेलिजेंट. क्या हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप बताइए हमारे जो दर्शक है. देखिए, सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि लोग बोलते हैं कि आपके लिए 12th या 11th या 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते. ये बात ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसी को मार्क्स आएंगे जिसके पास नॉलेज होगी. उसके बाद जो भी स्टूडेंट जो अब रह गया है जिसका रिपेयर आया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर आप अच्छे से वाइजली स्टडी करोगे तो आपके लिए जो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स ये उतने टफ़ नहीं है. आप भी 90% से अबोव जो अपना स्कोर है वो ला सकते हैं. क्योंकि मैंने भी इस साल एक्सपेक्ट किया था 470 और खुशकिस्मती से मुझे भी 96% आए. यानी आपको 480 आए, जो आपने खुद मार्किंग की है उससे बेहतर मार्किंग वहाँ पे होती है. यानी हम ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे फ्रॉड होती है, यानी वो मार्क्स अच्छे से देते हैं. जी सर. जी सर, हमें विश्वास रखना है. जी सर. जी सर. इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हो, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी, मेरे कहने का मतलब है स्ट्रैटेजी, और आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं? स्ट्रीम आपकी मेडिकल और सब्जेक्ट्स यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो इंग्लिश होता ही है, और फिजिकल एजुकेशन था. फिजिकल यानी आपने मैथ नहीं लिया है? नहीं सर. अच्छा, व्हाट इज योर एम, व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? क्योंकि आपने तो अच्छी पोजीशन हासिल की है, अब आगे क्या करने का ये है? जी सर, जो मेरी एम है वो यही है, पहले नीट क्रैक करना है,
پھر اس کے بعد MBBS کریں گے اور اس کے بعد جو میرا پلان ہے انشاءاللہ سول سروسز کریں گے. جی سر. سول سروس یعنی یو وانٹ ٹو گو فار UPSC. جی سر. جی سر. تو اس کے لیے آپ سمپل گریجویشن بھی کر سکتے تھے. وائی یو وانٹ فرسٹ انٹر انٹو دا MBBS, دین آفٹر یو وانٹ ڈو دا شفٹ انٹو دا another what we say kind of designation like UPSC. What is the funda behind this? جی سر, اس کے پیچھے جو ایک ہی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پہلے نیٹ کروں گا اس سے جو میرا فیوچر ہے وہ پہلے سیف رہے گا. آپ سیکیور, خود کو سیکیور کرنے کے لیے جی you want to do MBBS, یعنی اس میں پہلے آپ, اور کیا کسی سے آپ انسپائر ہو؟ جی سر, بہت سارے جو میرے ٹیچرس رہے ہیں اور میرے سامنے ہی ایک ٹیچر ہے جو آپ ہو, ان سے بھی میں انسپائر بہت ہوا ہوں. جی سر, اور باقی جو ٹیچرس ہے ان سے بھی انسپائر ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے ویسے مجھے پڑھایا کہ مجھے لگا کہ مجھے بھی اچھا کرنا ہے, اور ان سے انسپائر ہو کے میں آج اچھے طریقے سے پڑھائی کرتا ہوں. اوکے, اس کے علاوہ جو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں ہم پریویس ایئرس پیپرز بھی دیکھتے ہیں, ہر ایک ایگزام میں ہم دیکھتے ہیں. جی تو سر. کیا 12th کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے؟ 12th ہو یا 11th ہو یا 10th ہو, JK بورڈ میں کہہ رہا ہوں, جو پریویس ایئر کوشچن پیپرز ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ پائل اپ کرو اباؤٹ 10 ایئرس, پریویس ایئر 10 ایئرس کے پیپرز, وہ دیکھو, ان کو اچھے طریقے سے انالائز کرو, اور پھر دیکھو کس سبجیکٹ میں کون کون سا کوشچن آیا ہے جو ریپیٹلی پوچھا گیا ہے. ہاں سر. پھر اس کے بعد آپ کو وہی کوشچن اچھے سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے, باقی بھی کرنا ہے, لیکن جو یہ کوشچنز پریویس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں ان کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے ہیں. کتنے % ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے ریسنٹلی انالائز, کیونکہ میں نے بھی 12th کیا ہے لیکن میں نے 2012 میں کیا ہے, آپ نے ریسنٹلی کیا ہے, آج کیا ٹرینڈ ہے, کتنے % آ سکتے ہیں اگر ہم پچھلے 10 ایئرس کے پیپرز کلیکٹ کر کے وہی پڑھیں گے؟ جی اور سر. ان پہ نہیں پڑھنا تو سارا ہے لیکن اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے فار دا پرپز آف ایگزام, for the purpose of NEET if we say, then we have to study line by line NCERTs. NCERT پہ آپ کو سب سے پہلے فوکس کرنا. اگر آپ کی جو مین یہ گول ہے وہ نیٹ ہے یا آپ کو JEE کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو NCERT جو ہے وہ لائن بائی لائن پڑھنی ہے. جی سر. اور جو یہ پریویس ایئر کوشچن پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, اگر آپ پریویس ایئر کوشچن پیپرز پڑھو گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اباؤٹ 70% سے لے کر 85 تک آپ کے آ سکتے ہیں. یعنی اتنا ٹف نہیں ہے 40%. یہ میں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ JK بورڈ کا جو ایگزام ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے. اب کوئی کوشچن ویسا ہوتا ہے جو کنسیپٹ بیسڈ ہوتا ہے, آپ کے جو بیسکس وہ کلیئر ہونے چاہیے, جو آپ کو 8th 9th یا 10th میں بھی آپ کو بیسک جو ہونا چاہیے وہ کلیئر ہونا چاہیے. پھر کوئی کوشچن ویسا ہوتا ہے جس کا کنیکشن پریویس کلاسز کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح بیسک شوڈ بھی پہلے ہمیں بیسک پڑھنا ہے. جی سر. ایسے ہی جمپ نہیں. جس طرح اس سال جو فزکس پیپر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا, آدھے اسٹوڈنٹس نے کہا یہ آؤٹ آف سلیبس تھا. اٹ واز ویری ٹف. ہاں سر, وہ اصل میں ٹف نہیں تھا, اتنا ٹف نہیں تھا, وہ لینتھی تھا, تھوڑا لینتھی تھا, مگر کوشچنز جو تھے وہ کنسیپچول تھے, اور جو کوشچنز تھے وہ اچھے طریقے سے پوچھے گئے تھے, جو وہ مطلب کنسیپٹ بیسڈ کوشچنز تھے سارے. جیسے آج کا جو ٹرینڈ ہی ہے, جو مگ اپ کا ٹرینڈ تھا یا گوٹیفیکیشن کا ٹرینڈ, وہ ختم ہونے لگا ہے. اب تو صرف ڈائریکٹلی وہ برین, مطلب ایک قسم کا ہم بول سکتے ہیں کہ وہ برین چیک کرتے ہیں بچے کو کہ اس کو کتنے. میرے خیال سے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج بہت ہی کمپٹیشن زیادہ ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کوئی گوٹیفیکیشن کرے گا اور پھر رٹا مارے گا اور ایگزام میں مارکس لائے گا. پاس ہوگا بھی تو, لیکن آگے اس کے بعد کیونکہ آج بہت کمپٹیشن ہے, کمپٹیٹیو ایگزامس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر کیا وہ رٹا مارے گا یا وہ کیا وہاں پر بولے گا کہ میں اب ایسے ہی کنسیپٹ نہیں لگاؤں گا, ایسے ہی یاد کروں گا, وہاں پر وہ نہیں چلے گا کیونکہ آج بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. آپ نے 96% مارکس لائے, یعنی آپ نے اٹمپٹ جو کیے ہوں گے کوشچنز 100%, میرے خیال سے آپ نے 100% موسٹ آف دا پیپرز اٹمپٹ کیے ہوں گے. جی سر. تو کیا آپ کو کبھی لگا کہ ٹائم کی کمی ہے, اسپیڈ میٹر کرتی ہے وہاں پہ؟ جو بہت ہی امپارٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے ہی ٹرائی کرنی چاہیے, کیونکہ جب ایگزام کو 2 months یا 1 month رہتا ہے تو آپ کو پہلے جو پریویس ایئر کوشچن پیپر ہوتا ہے وہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے کہ میرا کتنا ٹائم لگتا ہے اس پیپر کو کرنے میں. ٹھیک ہے سر.
اس کے بعد جب اس کو لگے گا نہیں میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے کیونکہ اس کو 3 آورس میں سارا پیپر جو ہے وہ ہونا چاہیے. مطلب اس کو ایسا اپروچ ہونا چاہیے یہ اچھے سے وہ پیپر کر سکتا اور اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ مین ہے. یعنی کہ ہر کوئی پیپر دیتا ہی ہے مگر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیسا رہا ہے, آپ نے کیسا کنٹینٹ پیپر میں بھرا ہے, اسی سے آپ کے مارکس جو وہی آئیں گے. اچھا, اس ایگزام کے دوران آپ یہ بتا سکتے ہو کنسسٹنسی کتنا امپورٹینس رکھتی ہے کنسسٹنسی؟ ہاں سر, جو کنسسٹنسی مطلب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس کے مطابق آپ کو اپنی اسٹڈی کرنی ہے. یعنی کہ آپ کو ایک دن نہیں پڑھنا ہے پھر دوسرے دن بولو گے کہ آج نہیں پڑھیں گے اب کل پڑھیں گے. اس سے آپ ہر ایک دن کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے, یعنی کچھ گھنٹے ٹائم ٹیبل کے حساب سے. جی سر, کب کوچنگ جانا ہے, کب اسکول جانا ہے, کب ہمیں پڑھنا ہے, کب پرانا ریوائز کرنا ہے, کیونکہ انسان بھولتا بھی ہے. ریویژن از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے فرشتہ, کوئی بھی نہیں ہے. تو ایٹ دا اینڈ آپ ان کو آپ نچوڑ میں کیا بولنا چاہتے ہو, جو بھی 11th ہے, 10th ہے, 9th ہے, کہ وہ جو بھی ان کا فیوچر جو ہے یا ان کا جو ایگزامز آنے والے ہیں ان میں وہ سیکیور رہے, ایٹ لیسٹ وہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ٹف ہے, یعنی وہ مینٹل ڈسٹریس کا شکار نہ ہو. جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی سٹریس میں ہیں یا ان کو ڈپریشن ہے, وہ میرے خیال سے ایک ہی چیز سے ہے, وہ موبائل فون کی وجہ سے. You want to avoid mobile phone, you will be جی سر, ان کو زیادہ فوکس اپنی بکس پہ کرنا چاہیے. جو آپ کو کنٹینٹ they should read NCERT books and notes. اصل میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی کوشچن ڈھونڈنا ہوتا ہے پھر آپ بکس کو اپروچ کرتے ہو. بکس میں آپ کو وہ ڈائریکٹلی نہیں ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی پوائنٹس بھی پڑھتے ہو, مطلب آپ کو اس کے بغیر اور بھی نالج ملتی ہے. انٹرنیٹ پہ کیا ہوتا ہے, آپ سیدھے کوشچن سالو کرتے ہو وہی آنسر ملتا ہے, مگر بکس میں آپ کو اس سے زیادہ نالج ملے گی. یعنی کہ آپ باقی پوائنٹس بھی پڑھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی کنسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے. آپ کی مینٹل ایبلٹی بھی براڈ ہوتی ہے اگر ہم بکس پڑھیں گے, یعنی بکس. جی آپ نے یہ میرے خیال سے انٹرنیٹ جو ہے ویدر اٹ از فیس بک یا انسٹاگرام یا ٹویٹر, جو کوئی بھی ایپ ہے, مجھے لگتا ہے 10th تک اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی 10th تک they should avoid this. جی سر, جی and سر. parents should not give them phones. Instead they should give them good tuition, good education in schools and try to, اگر وہ کسی بھی اسکول میں ہے وہاں پہ ان کو وائزلی یہ موبائل فون جو ہے ان کو وائزلی یوز کرنا چاہیے. اور پیرنٹس کو اگر کسی کے پاس اب موبائل فون ہے بھی تو پیرنٹس کو ان کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس موبائل فون پہ, کیا یوز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیونکہ موبائل فون اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, اب اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے, کیونکہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو. جس طریقے سے آپ یوز کرو گے اسی طریقے سے آپ کو ملے گا بھی, یہ آپ کو فائدے بھی دے سکتا ہے, آپ اس سے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہو. چلو, اور اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی سر, جو میرے اب لاسٹ پہ میسیج یہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی جے کے بوس 10th 11th یا 12th کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کنسسٹنسی مینٹین کریے. اس کے بعد ہارڈ ورک جو موسٹ امپارٹنٹ ہے, چاہے وہ بڑا ایگزام ہو یا اس سے چھوٹا ایگزام ہو, آپ کو ہارڈ ورک تو کرنی ہے. اگر آپ کو اچھے مارکس چاہے یا کوئی بھی آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام جو کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو مارکس امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد جو آپ کو ایک ڈسپلن مینٹین کرنا ہے, یعنی آپ کا پہلا یہ ہے کنسسٹنسی, دوسرا ڈسپلن, تیسرا اوائڈ موبائل فون, انوانٹیڈ ایپس, اور کیا بولا آپ نے, اسٹریٹجی, ٹائم ٹیبل اور مٹیریل لائک NCERTs اور نوٹس انسٹیڈ آف فون. اور اس کے علاوہ آپ اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو اس میں؟ جی سر بالکل, پیرنٹس کو چاہے وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے, گارجین جو ہوں گے جی سر, ان کو کیا کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہے. اگر کوئی بچہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے سپورٹ کرنا. اب کوئی بچہ جو کسی کو بگڑ گیا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ یہ اچھے سے نہیں پڑھ رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں آپ پڑھائی چھوڑ دو, آپ سے نہیں ہوگا. لیکن اس بچے میں کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ کیسے اس میں بلڈ اپ ہو جائے گا جب اس کو پہلے گھر میں کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو یہی بات ہے کہ پیرنٹس جب آپ کو کانفیڈنس دلائیں گے آپ کر سکتے ہو, پھر وہ بچہ بھی جی سر, گڈ گائیڈنس, دے شوڈ
give to their جو سبلنگس ہوتے ہیں, ان کے بچے جو ہوتے ہیں, دیئر چلڈرنس, ان کو گائیڈنس کرنی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو بھی صحیح سمے پہ صحیح لگے گا, ٹھیک ہے, تاکہ ان کا کانفیڈینس بیلڈ ہو. جو بھی بچے رہ گئے ہیں, یعنی 40% جو فیل ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے کچھ نہیں کھویا, ان کو بھی ہارڈ ورک کرنے چاہیے, نیکسٹ ایگزام کے لیے پڑھنا چاہیے, تو پھر سے وہ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف. جی سر, اور ایک بات یہ ہے کہ آف لائن پریفر کرے یا آن لائن, یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ آف لائن جاؤ گے, آپ فزیکلی فٹ رہو گے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہو گے, تو وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. جو فزیکل ہیلتھ امپارٹنٹ ہے, سب سے پہلے پرائیورٹی ہیلتھ کو دینی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ آن لائن بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. آن لائن میں بھی ایڈوانٹیجز ہے اور آف لائن میں بھی. آن لائن میں ٹائم بچتا ہے. جی سر, اور سلیبس جلد ہی کور ہوتا ہے. آف لائن میں بھی ہوتا ہے مگر تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہاں پر جو کلاسیں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر 3 ہی کلاسیں ہوتے ہیں آن لائن میں, اور آف لائن میں 6 کلاس ہوتے ہیں, مطلب وہاں پر ہاف آف ٹائم ملتا ہے. جی چلو, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اور یہ تھے داور احمد ملک, جو کہ جس نے یہاں کھاگ ایریا میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ان جو بھی ہمارا یہ زون ہے, کھاگ زون, اس میں 96% اس نے 480 مارکس آؤٹ آف 500 حاصل کیے ہیں. تو اس کو ہماری طرف سے بہت ہی مبارک ہے, کیونکہ دیکھیے اگر آج اس نے 96% لائے ہیں تو کل یہ کسی اور ایگزام میں, وی ہوپ فار دا بیٹر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ نیٹ کے لیے بھی یہاں پہ آئے اور تب بھی یہ فرسٹ پوزیشن یا ٹاپ 100 میں, ٹاپ 200 میں آئے, تو ہم اس کے لیے بھی ہوپ رکھتے ہیں. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے.